Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है जल थल, जो कि तहरीन है कुरतुलैन रॉय की। लेट्स स्टार्ट इट। बस वो गुर्राया था और उसकी गुर्राहट में छुपी तंबीह ने जैसे उनकी ज़ुबान यख लग बंद कर दी थी। इससे आगे एक लफ्ज़ और नहीं। चचा, मुझे आपको जो बताना था मैं बता चुका हूँ। अब आप अपनी बीवी को बता और समझा भी दें, ये मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और मुझे कोई ऐसी बात सुननी नहीं और ना देखनी है जिसके बाद मैं रिश्ते का अदब भूल जाऊं। रात काफ़ी हो चुकी है और मैं थक गया हूँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप सब लोगों को बुलाकर उससे तारुफ करवाना था, सो करवा दिया। वो यकदम उठा था और बड़े से लाउंज की दाएं तरफ बने जीने से चढ़ता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ता चला गया था, जिसे अभी वो अपनी बीवी कहकर मुतारिफ करवा चुका था। वो वहीं की वहीं बैठी रह गई थी, अपनी सफ़ेद गुलाबी हाथों की उंगलियों को मरोड़ने के सिवा अब और क्या कर सकती थी। दिल रोने को फिर से बेताब हुआ था, लेकिन इतने सारे अजनबी लोगों के दरमियान वो यूं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। सो अपना निचला गुलाबी होंठ का एक कोना दांतों से बेदर्दी से दबाते आंसुओं के गोले को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। जैसे आगे तो बहुत लिहाज रखता है, बदतमीज, जंगली, नाहंजार। चलो उठो तुम सब लोग, एक तमाशा था जो अब ख़त्म हो चुका। बंद हुई जुबान फिर से जहर उगलने लगी थी। कसम खाई है भाई हमें हैरान और परेशान करने की। समीर बुड़बुड़ाता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसका सोशल मीडिया डिस्टर्ब हो गया था। मुझे भी नींद आ रही है, नायला चलो, जुबैर ने अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए पूछा था। हम्म, हाँ आप चले, मैं आती हूँ। नायला चौंकी थी और एक नज़र सामने मासूम और गमज़दा सूरत पर डालकर अपने जौहर से बोली, जो उसकी नज़रों का मफहूम जानकर इस बात में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ और ये कहकर आगे बढ़ गया था। ठीक है, तुम उनके पास रुको। ए तेरा कौन सा कोई मर गया है जो मुंह पर 12 बजे हैं? चल उठ जाकर अपने कमरे में। और आप भी चलें, किस आस पर बैठे हैं? वो आवाज़ फिर से कानों को तकलीफ देती महसूस हुई थी उसे। कोई उसके पास से बेहद तेजी से गुजरा था। जल्दी से सिमटकर उसने अपने पांव बचाए, जैसे गुजरने वाली उन्हें रोन कर जाना चाहती थी। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आए, लहजे में तंबी समोए वो भी उठ खड़ी हुई थीं, जिन्होंने इतनी देर से काफ़ी हंगामा मचाया हुआ था। उनके तेवर और लहजे से अलग लग रहा था, जैसे वो इस लड़की का गला दबा देना चाहती हों, और वो तो मफलूज दिमाग और सुन जिस्म के साथ जहाँ की तहाँ एक ही पोजीशन पर बैठी हुई थी। तुम्हारा नाम क्या है? नायला ने करीब सोफे पर बैठते नरमी से पूछा। उसे इस भोली भाली डरी सहमी सी बच्ची पर उस वक्त बेहद तरस आ रहा था। जी इफ़रा, गले को साफ करते धीमे लहजे में जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है। इफ़रा, तुमने कुछ खाया है? भूख लगी है, तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाऊं? नायला ने प्यार और नरमी से इकट्ठे 3 सवाल कर डाले थे। नहीं, उसने सख्ती से सरनवी में हिलाया। मेरे ख्याल में बेटी तुमने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया। जिस सूरत हाल का तुम सामना करके आई हो, भूख प्यास तो वैसे ही मिट गई होगी। चलो मेरी बेटी, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर नायला तुम इसे अरशाम के कमरे में छोड़ आना और वहाँ इसे भी खाने का पूछ लेना, भूखा होगा वो भी। चचा जान खुद अब तक खामोश बैठे थे, उठकर उसके करीब आकर सर पर नरमी से हाथ रखते हुए बोले, चलो शाबाश मेरी बेटी, थोड़ा बहुत खा लो और आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी इंशाल्लाह। उन्होंने शफकत से उसके सर को अपने हाथ से सहलाया। जी अब्बू, मैं ले जाती हूँ इसको भाई के कमरे में, साथ ही दोनों का खाना भी गर्म करके ले जाती हूँ, नायला ने जवाब दिया। चलो ठीक है, घबराना या परेशान नहीं होना मेरी बच्ची। आज से ये तुम्हारा अपना ही घर है जितना हमारा। ये तुम्हारा भी इतना ही घर है जितना हमारा। तुम इस घर का फर्द हो, तसल्ली अमर लहजे में कहकर वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे, जहाँ पर उन्हें एक महाज का सामना करना था। कम अज़ कम एक आध घंटे तक वो सोने का तसव्वुर भी ना कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी शरीक का हयात इतनी बड़ी बात को आराम से हजम हरगिज़ ना करेंगी। आओ इफ़रा चलें, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नायला एक ट्रे थामे उसके करीब आई थी। वो एक रोबोट की मानंद उठकर उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बाएं तरफ बने कमरे की जानिब चलती हुई आ गई। दिल चाह रहा था यहीं से भाग जाए या कम अज़ कम नीचे ही किसी सोफे पर रात गुजार दे। गुस्सा और गम एक बार उस पर हमला आवर हुए थे। कैसा बदतमीज़ और बदलिहाज शख्स है, मुझे वहीं छोड़कर खुद मुंह उठाए अपने कमरे में चला आया।
کہہ رہا تھا بیوی ہے، عزت ہے، اپنی بیوی اور عزت کو یوں وہیں سب میں چھوڑ کر آ جاتا ہے کیا؟ جاہل۔ دل ہی دل میں غصے کی تپش بڑھی تھی، جس سے اس کے سفید گال قدرے گلابی ہوٹے تھے۔ کون ہے؟ لہجے میں سوال کم اور بیزاری نمایاں تھی۔ بھائی میں نائلہ، کھانا لے کر آئی ہوں۔ دروازے پر دستک دینے پر اندر سے پوچھا گیا۔ بھوک نہیں ہے، لے جائیں۔ جواب اندر سے موصول ہوا تھا، یعنی اس کا دروازہ کھولنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، سو اندر ہی سے جواب دے دیا گیا۔ بھائی دروازہ کھولیں۔ اب کی بار نائلہ کے لہجے میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ کچھ دیر میں ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ شاید وہ شرٹ اتار کر سونے کی تیاری میں تھا، جبھی بیزاری سے شرٹ کے بٹن بند کرتا اس نے دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں نائلہ سے سوال کرتا، اپنے پیچھے کھڑی افرا کو نائلہ نے ایک طرف ہوتے ہوئے آگے کیا۔ آپ سے اس کا تعارف تو اپنی بیوی کا کہہ کر ہم سب سے کروا دیا تھا، لیکن شاید اسے اپنے کمرے میں لانا بھول گئے۔ نائلہ نے جتاتے ہوئے اسے اس کی بد مزاجی کا احساس دلایا۔ اوہ ہاں، وہ ایک دم چونکا تھا۔ اس کی بیوی تھی تو اسے اس کے کمرے میں ہی ہونا چاہیے، اور وہ اسے نیچے صوفے پر بیٹھا یوں چھوڑ آیا تھا جیسے بس یہیں تک کا کام تھا، سب سے تعارف اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں جانتا تھا کہ بات شروع ہوئی ہے۔ اندر آ جائیں، نائلہ نے پوچھا تھا۔ وہ ابھی تک دروازے پر ایک ہاتھ رکھے ان کے اندر آنے کی راہیں مزدور کیے کھڑا تھا۔ جی آ جائیں۔ ماتھے پر ایک شکن نمودار ہوئی تھی اور راستے سے ہٹتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ ٹرے سامنے ایک طرف رکھے میز پر نائلہ نے رکھی تھی اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، کھانا کھا لینا آپ دونوں۔ دل اس معصوم لڑکی کے لیے دکھا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میز کے پیچھے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ چادر اور تکیہ ہے، تم یہاں سو جاؤ، اور کھانا کھانا ہے تو کھا لو۔ تکیہ چادر صوفے پر رکھتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اور پھر اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ لائٹ وہ آف کر چکا تھا۔ کمرے میں زیرو پاور کا بلب نیل کو روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ تھکاوٹ اس پر حاوی ہوئی تھی، ہر سوچ کو بالائے طاق رکھ کر۔ وہ صوفے پر چادر تان کر سو گئی تھی، اور نیند کی کچی تھی، اور نیند تو سولی پر بھی آ جاتی تو اس سے بھی آ گئی۔ وہ الٹا اپنے بیڈ پر آڑا ترچھا سو چکا تھا، بس بیڈ کے قریب موجود کھڑکی میں سے جھانکتا ہوا آدھا چاند جاگ رہا تھا، جو حیران تھا ان دونوں نفوس کی قسمت اور ملاپ پر، منتظر تھا بے تابی سے یہ دیکھنے کو کل اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے باد صبا اس کھڑکی سے کود کر کمرے میں چلی آئی، وہ سب جاننے کے لیے جو جانتا تھا، اور باد صبا جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ خوشگوار تو ہرگز نہیں تھا۔ کھڑکی کا پٹ اس نے قدرے زور سے بند کرتے اپنا یونیفارم باہر نکالا تھا، مگر صوفے پر گہری نیند میں سوئے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہیں محترمہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک رات کی دلہن ہے؟ چلایا سا وہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں، ایسی دلہن جو تم باہر ہی بھول آئے تھے، اور ایسی دلہن جو تمہارے کمرے میں تمہارے صوفے پر سو رہی ہے۔ دل کی سازش پر بس وہ سر ہی جھٹک سکا تھا۔ اب کی بار اس نے میز پر گلاس اٹھا کر زور سے رکھا تھا، کھانا جوں کا توں ہی ٹرے میں رکھا تھا۔ گلاس کی آواز پر اس کی بند لمبی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، اور وہ کروٹ لینے ہی لگی تھی، بے خیالی میں کہ یکدم اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے نیچے رکھ کر اسے صوفے کے بالکل آخری کونے سے ڈھکنے سے روکا۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا، اور یہ اس کی غیر ارادی حرکت تھی۔ وہ کسمسائی اور پھر اسے یوں ہوا، اور پھر اسے یوں اپنے اوپر جھکا دیکھ وہ ایک صلاحیت میں پیچھے ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ سوال تھا جسے اس نے الفاظ دے ڈالے تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ صوفے پر سے ایک طرف رکھا لال دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلاتے تشویش بھرا انداز تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، فریش ہو جاؤ، تمہیں ہسپتال چھوڑ کر مجھے تھانے بھی جانا ہے، اور یہاں سے ہسپتال تقریباً پونے گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس کے انداز پر وہ قدرے حیران ہوتے ہوئے بولا۔ انداز لٹھ مار ہو گیا تھا۔ آخر میں وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے پر طائرانہ نظر ڈالی، جبکہ گیلے بالوں میں برش کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کالے قمیص شلوار پر سادہ لال دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر پریشان لٹیں اور بالوں کی موٹی لمبی چوٹی کندھے پر بے نیازی سے، شاید متلاشی نظروں سے واش روم ڈھونڈ رہی تھی۔ واش روم ادھر ہے، صوفے کے دائیں جانب عقب میں موجود دروازے کی جانب اس نے اشارہ کیا تھا۔ اور سنو، ذرا جلدی کرو، میں نیچے جا رہا ہوں ناشتہ کرنے۔ واش روم کی جانب بڑھتے اس کے قدم دیکھ کر وہ بولا تھا، اور وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئی تھی۔ حواس بیدار ہونے لگے تھے، بڑی جھیل سی آنکھوں میں پانی ہلکورے لینے لگا تھا۔ کیا ایسے لکھا تھا اس کی قسمت میں شادی کا ہونا؟ نہ ہاتھوں میں مہندی، نہ کلائیوں میں چوڑیاں،
نہ ان کی کنکناتی آواز کو محسوس کرتا شوہر صاف ظاہر تھا کہ یہ اس کا مجبوری کا بندھن ہے، اور وہ اس شخص کے لیے ہی نہیں بلکہ اس گھر اور گھر کے مکینوں کے لیے بھی ایک انچاہی ہستی تھی، ایک ایسی ہستی جسے اس کا شوہر رات باہر ہی بھول آیا تھا، اور صبح بھی اس کے انداز میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اس کی بیوی، بس آرڈر دیے جا رہا تھا۔ نرم لہجہ، نہ پیار نہ تسلی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے لہجے اور انداز میں۔ بابا یہ آپ نے کیا کر دیا، اتنی عذراں تو نہیں تھی میں، مجھے میری نظروں میں بے مول کر دیا، کاش آپ اپنی حالت کا واسطہ دے کر ہم دونوں کو اس بندھن میں بندھنے پر مجبور نہ کیا ہوتا، لیکن میں آپ کی بے بسی، ڈر اور مجبوری کو بھی سمجھ سکتی ہوں۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ 2 راتوں سے مسلسل جاگ رہی تھی، خوف اور پریشانی سے گرے جذبات میں جی رہی تھی، اسی لیے نہ جانے کیوں رات اس کمرے میں تحفظ اور سکون کا احساس اتنا حاوی ہوا کہ وہ جلد ہی بے خبر ہو گئی۔ آؤ بیٹا ناشتہ کرو، رات جسے وہ اپنا چچا کہہ رہا تھا، اسی نرم خوب بزرگ ہستی نے اسے پیار سے پکارا تھا۔ وہ جو سوگوارے حسن سے گندی دھیمے دھیمے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ان کے انداز پر پھیکی سی بے نام مسکراہٹ چہرے پر لائی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر لٹیں اب بھی پریشان بکھری تھیں، اور پرشکن کپڑے سر پر لال دوپٹہ جمائے وہ ایک اداس اور کھوئی ہوئی مورت لگی تھی۔ ناشتہ کرتے، اور شام کو جس نے محض ایک سرسری نگاہ ڈالی تھی اور پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا، اس کے وجود کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا، اس بات کا احساس وہ اسے باور کروا گیا تھا۔ احساس کم مائگی سے اس کے سفید گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ ارے افرا، تمہارا ناشتہ تو میں بھجوانے لگی تھی تمہارے کمرے میں، بس پروین باجی تیار کر رہی تھیں، پہلے دن کی دلہن ہو بھئی، ابھی تمہارے ناز نخرے اٹھوانے کے دن ہیں۔ نائلہ کچن میں ملازمہ کو ہدایت دیتی باہر نکلی تھی، اور سامنے سیڑھیوں میں افرا کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، تو اسی لیے اپنے آنے کی وجہ اس نے جھٹ بتائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ ناشتہ کرو، نائلہ نے نرم انداز میں کہا تھا۔ بھئی ناشتہ تو آج دلہن کے میکے سے آنا بنتا تھا، الٹی گنگا بہتی ہے اس گھر میں تو ہمیشہ۔ کب سے خاموش وہ پھر سے بولی تھیں، جو رات کو بھی زہر اگل رہی تھیں کہ نہ جانے کسے اٹھا لایا، نہ خاندان کا اندیشہ، نہ حسب نسب کا علم، پتہ نہیں نکاح بھی ہوا تھا کہ نہیں، وہ خود مرضی سے ہی آئی تھی یا وہ بیاہ کر لایا تھا، کون جانے، وغیرہ، جس پر وہ غرہ ہی اٹھا تھا۔ باقی کے لوگ جن سے وہ مکمل طور پر کیا بالکل بھی متعارف نہیں تھی، خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ جن حالات میں یہ نکاح ہوا ہے اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، بار بار دہراؤں گا نہیں، لہٰذا اس طرح کی فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ باپ اس کا ہسپتال ہے اور آپ نہ جانے کون سی رسموں کی دہائی دے رہی ہیں۔ کانٹے سے فرائی ایگ کو منہ میں رکھتا وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا، اور بلیک کافی کا ایک ہی گھونٹ اپنے گلے میں اتار کر وہ کرسی کھسکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جواب پر انہوں نے برہمی سے منہ موڑ لیا۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اسے ہسپتال پہلے چھوڑنا ہے، وہیں پر کچھ کھا لے گی۔ بات کر کے وہ مڑ جانا چاہتا تھا، جبھی اس کے چچا جان نے سوال کیا، ہسپتال تو کیا بھائی سے نہیں ملواؤ گے؟ ناشتہ کر رہے ہیں وہ اپنے کمرے میں، رات انہیں ان کے آرام کی وجہ سے نہیں جگایا، نیند کی دوائی لے کر سوئے تھے۔ انہوں نے شام کے والد کا تذکرہ کرتے حیرت سے پوچھا، جان محمد، میرا مطلب اس کے والد کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، رات بھی ان کے بے حد اصرار پر میں اسے لے آیا تھا، اس کا اپنے والد کے پاس ہونا زیادہ مناسب ہے، جب گھر آئے گی ان سے بھی مل لے گی، ویسے بھی چچا جان کے پیٹ میں اتنی دیر کے بعد ٹھہرنے والی نہیں، بتا دیں گے یہ خود ہی اپنے بھائی جان کو۔ اس غصیلے لمبے چوڑے جوان نے اپنی گھنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے جواب دیا تھا، اور اگلی بات سنے بغیر ہی وہ باہر مین انٹرنس کی جانب یہ کہتے بڑھتا چلا گیا کہ جلدی آؤ۔ مخاطب کون تھا وہ جان گئی تھی سب کے سمیت۔ وہ آپ ہی کوئی چادر مل سکتی ہے، یہ کل وارڈ میں موجود نرس نے اپنا دوپٹہ زبردستی لا کر اڑا دیا تھا کہ نکاح کے وقت مکمل سیاہ لباس ٹھیک نہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب ہی کھڑی نائلہ سے مخاطب ہوئی تھی، اور آخری 2-3 زینے اتر کر اس کے قریب چلی آئی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ نائلہ فوراً اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی تھی۔ بیٹا میں اور زبیر آئیں گے دوپہر کو تمہارے والد کی خبر لینے، چچا جان نے نرمی سے کہا۔ کون سے ہسپتال میں داخل ہیں آپ کے والد؟ زبیر نے جلدی سے استفسار کیا۔ اسے بھی اپنے باپ کی طرح اس معصوم لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔
جی وکٹوریہ ہسپتال۔ نائلہ کے ہاتھوں سے کالی چادر تھامے وہ جلدی سے بولی، چلیں ٹھیک ہے، باقی کی تفصیلات میں شام سے لے لوں گا۔ زبیر نے سر اس بات میں ہلاتے جواب دیا، اللہ انہیں صحت اور تندرستی دے، آمین۔ چچا جان بولے تھے اور زبیر نائلہ کے ساتھ اس نے بھی آمین کہا اور سلام کرتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ضرورت پڑی ہے ہسپتال جانے کی؟ اپنی پشت پر سنائی دینے والی آواز کا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ارشام کی چچی جان ہی ہیں۔ ان کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ کالی چادر اوڑھے وہ پورچ میں کھڑی بلیک نسان فرنٹیئر کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ جبھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی جانب چلی آئی۔ وہ کوئی ضروری فون سن رہا تھا۔ چہرے پر قدرے پریشانی نمایاں تھی۔ افراق کا دل کسی انہونی کے خیال سے یک بارگی دھڑکا۔ سر کے اشارے سے اس نے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور قدرے فاصلے پر کھڑے گنز لیے دو سپاہیوں کو ہاتھ سے اشارے سے قریب آنے کا کہا، جو مؤدب انداز میں اس کے قریب آ کر سلیوٹ مار کر حکم کے منتظر تھے۔ تم لوگ دوسری گاڑی میں پیچھے آؤ، سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے بیک کرتے گاڑی نکالی اور تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ شاید اس سے آفس سے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ بہت رش ڈرائیو کر رہا تھا، لب بھینچے اور تیوری چڑھائے، لیکن وہ ایک ماہر ڈرائیور تھا۔ اس کا اندازہ اس سے ہو گیا تھا۔ کچھ بھی پوچھنا بیکار لگا۔ بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کتنے کمزور ہو گئے تھے ان 2 دنوں میں، خون بھی تو کتنا بہہ گیا تھا، 2 گولیاں لگی تھیں، کتنا لمبا آپریشن چلا تھا۔ ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی بھی تو نہیں تھا اسے تسلی اور تفشی دینے والا، بس قریبی ہمسائے آئے تھے۔ کتنی کمی محسوس ہوئی اپنوں کی، تو ان کے قریبی رشتہ دار بھی تو نہیں تھے۔ یہاں پر جو کوئی تھے وہ پسماندہ گاؤں میں تھے اور بابا بہت کم اسے اپنے رشتہ داروں سے ملاتے تھے۔ وہ نہیں آتے جاتے تھے تو ان کی طرف بھی کم ہی آتے جاتے۔ ایک نظر اس نے غسیلے نوجوان پر ڈالی اور پھیر لی۔ کل جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا وہ اس کے لیے ذہنی طور پر ہرگز تیار نہ تھی، نہ ہی تمام عمر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اور عورت ذات سے نفرت تو کر سکتا تھا جو کہ وہ کرتا تھا، لیکن شادی اور محبت اے ایس پی ارشام کی زندگی کی لغت میں عورت ذات کے لیے یہ 2 الفاظ ہرگز ہرگز شامل نہیں تھے۔ لیکن کون جانے قسمت کس کے لیے کیا کر جائے۔ کل شام اپنے چند ضروری معاملات نپٹا کر وہ جان محمد کی خبر لینے ہسپتال گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کا کولیگ اور اکلوتا دوست ناصر بھی تھا، جو اس سے جونیئر تھا لیکن وفادار دوست تھا۔ وفادار تو جان محمد بھی تھا۔ اس کے کہنے پر 2 مہینے سے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے خفیہ مشن کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ سرائیکی اور سندھی زبان پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا بھیس بدل کر اپنا کام سر انجام دینے کے لیے وہ نہایت موزوں تھا۔ محب وطن تھا، بہادر تھا اور ایک ایماندار سپاہی تھا۔ کافی عرصے سے وہ ارشام کے ساتھ ہی تھا۔ ان کی انہیں خصوصیات کی وجہ سے ارشام اسے پسند کرتا تھا اور عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے عزت بھی دیتا، جو جان محمد کے لیے کسی انعام سے کم نہ تھی۔ جب جان محمد کی تصدیق پر ارشام اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپریشن کلین اپ کر رہا تھا، ابھی مجرموں کی طرف سے اکا دکا مزاحمت کا سامنا تھا۔ آمنے سامنے گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ارشام ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ 3 مجرم مارے گئے تھے۔ یہ لوگ چولستان کے قریب بارڈر پر شراب کی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے۔ کافی عرصے سے اطلاعات مل رہی تھیں ارشام کو، مگر اس علاقے کی باعزت اور طاقتور ہستی اس معاملے میں شامل تھے، لہٰذا ارشام جانتا تھا کہ اگر اس نے محض اطلاع پر چھاپہ مارا تو وہ لوگ بچ جائیں گے یا پکڑے جانے پر انہیں ضمانت پر رہا کروا دیا جائے گا۔ وہ پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، لہٰذا جان محمد منیاری والے کا بھیس بدل کر اس پسماندہ سے علاقے میں آنے جانے لگا۔ گاؤں کی عورتوں سے سستے داموں چوڑیاں، مہندی اور اسی طرح کی اشیاء بیچتے بیچتے وہ ان کے ٹھکانے تک پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں کی نقل و حرکت پر اس کی گہری نظر تھی۔ بظاہر مزدور نظر آنے والے لوگوں میں سے ایک مزدور سے اس نے دوستی بھی گانٹھ لی تھی، جس کی نخریلی محبوبہ کے لیے جان محمد کوئی نہ کوئی چیز اسے لا کر دیتا رہتا۔ باتوں باتوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ مزدور جو اصل میں شراب خانے میں شراب تیار کرتا تھا، آج رات ڈبل شفٹ لگانے والا تھا اور سامان بھی آج رات ہی لوڈ ہونے والا تھا، لہٰذا کل جان محمد اس کی محبوبہ کے لیے خاص تحفہ جو اس نے بہاولپور سے منگوایا تھا لے کر نہ آئے، بلکہ 2 دن بعد اطلاع پکی تھی۔ ارشام نے جان محمد کے فون کرنے پر سپاہیوں کے ساتھ اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور اب وہ ان کی خفیہ شراب بنانے والے کارخانے میں گھس چکے تھے۔ یہ اس علاقے کی طاقتور ایم این اے کے بھائی کا بظاہر
نیم کو بنانے والا چھوٹا سا کارخانہ تھا، پر اس کے درپردہ کیا مجرمانہ فعل سر انجام دیا جاتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دلاور شاہ اور اس کے لوگوں کی طرف سے ہلکی پھلکی مزاحمت جاری تھی۔ صاحب بچیں! اچانک ارشام کے سامنے آ کر اسے دھکا دیتے جان محمد چلایا تھا۔ ایک بڑے سے کنٹینر کے پیچھے چھپے دلاور شاہ نے بے خبر ارشام کا نشانہ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اپنے پستول سے گولیاں فائر کی تھیں، جن میں سے 2 جان محمد کو، ایک پیٹ میں اور ایک بائیں کندھے اور دل سے قدرے اوپر لگی تھی۔ ارشام نے مڑ کر کنٹینر کی طرف گولیاں برساتنی شروع کر دیں۔ انداز بے حد جارحانہ تھا۔ جان محمد قریب ہی ڈھیر ہو چکا تھا۔ چند منٹوں کی فائرنگ کے بعد مجرم پکڑے جا چکے تھے۔ شراب کی ایک بھاری کھیپ اور 2 ٹرک پر جس پر شراب کی بوتلیں چھپائی گئی تھیں، جو بارڈر پار جانے کے لیے تیار تھا، پولیس نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ ارشام نے اوندے پڑے جان محمد کو فوراً سیدھا کر کے لٹایا تھا۔ بے ہوش ہوتے جان محمد کے کانوں میں دلاور شاہ کی دھمکی آمیز جملے پڑے تھے، جو 2 سپاہیوں کی گرفت میں پولیس جیپ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم لوگوں کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے انہیں 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ڈرائیونگ ارشام نے خود کی تھی۔ جیپ پچھلی سائیڈ پر نیم بے ہوش جان محمد اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چولستان جیپ ریلی میں ہمیشہ وہ اول یا دوم پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ کافی مشتاق ڈرائیور تھا اور ریتیلے راستوں پر جیپ چلانے میں ماہر تھا۔ 2 دن بعد ناصر اور وہ جان محمد کے ہوش میں آنے کی اطلاع سن کر اس کی خبر گیری کے لیے اسپتال کے اس کمرے میں پہنچے تھے جہاں جان محمد ایڈمٹ تھا۔ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ آپریشن کر کے گولیاں نکال دی گئی تھیں۔ ارشام نے خون کی 2 بوتلیں دی تھیں۔ اب بھی اس کے ایک بازو میں خون کی بوتل کی ڈرپ لگی تھی اور دوسرے میں گلوکوز کی۔ کیسے ہو جان محمد؟ بیڈ کے قریب آ کر ارشام نے نرمی سے پوچھا۔ اس وقت وہ ہوش میں تھا۔ سامنے دائیں طرف کالے کپڑوں میں ملبوس روئی روئی سوجی آنکھوں کے ساتھ اس لڑکی پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ شاید یہ جان محمد کی بیٹی تھی۔ اس کی بیوی کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کتنی معلومات تھی ارشام کے پاس۔ ٹھیک ہوں صاحب، آپ کا احسان ہے صاحب، نکہت بھرے لہجے میں بامشکل مسکراتے جان محمد نے جواب دیا۔ ارے احسان کیسا؟ احسان تو تمہارا ہے جس نے میری جان بچائی ہے۔ تمام عمر تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار پاؤں گا، اتارنا بھی چاہوں تو۔ ارشام نے جلدی سے مشغول لہجے میں کہا۔ ناصر اس کے پیچھے ہی موجود تھا۔ اتار سکتے ہیں صاحب اگر آپ چاہیں تو۔ جان محمد گویا ہوا۔ ہاں بولو، میں کسی بھی قیمت پر تمہارا یہ احسان چکانا چاہوں گا، ارشام نے نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ صاحب میرے پاس اس دنیا میں ایک ہی قیمتی چیز اور مرنے سے پہلے میں اسے آپ کو سونپ دینا چاہتا ہوں تاکہ جان پر رکھے اس بوجھ سے، اس خوف سے نجات حاصل کر سکوں، ورنہ مرنے کے بعد بھی شاید مجھے چین نہ آئے۔ جان محمد کی بات پر وہ تینوں نفوس جو کمرے میں موجود تھے حیران ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ارشام کو بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، کسی نہ کسی دن دلاور شاہ آزاد ہو جائے گا۔ آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ قانون صرف ان طاقتور لوگوں کے ہاتھ تو کٹ پتلی ہے اور بس اس کا MNA بھائی اسے آزاد کروا دے گا۔ جاتے جاتے وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیں برباد کر دے گا، ہماری نسلیں برباد کر دے گا۔ صاحب میں بہت کمزور ہوں، میری مدد کریں صاحب، میری درخواست ہے آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں ابھی اور اسی وقت۔ آخر میں روتے ہوئے جان محمد نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بمشکل جملے ادا کیے تھے۔ اتنا بول کر وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ تینوں ایک پل کو اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، وہ تڑپ کر اپنے باپ کے قریب آ کر بولی۔ تھمے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ صاحب میرا احسان یوں ہی چکا سکتے ہیں؟ جان محمد نے اپنی بچی کچھی قوت استعمال کرتے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے کونوں سے ایک دھار کی مانند بہہ رہے تھے۔ دنیا کا سب سے مجبور، کمزور اور بے بس باپ محسوس کر رہا تھا وہ خود کو۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ہاتھ مت جوڑو پلیز، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ارشام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامتے اسے تسلی دینی چاہی۔ صاحب جان محمد کے لہجے میں ہزاروں التجائیں کرلا رہی تھیں۔ باپ کی بے بسی اور شگفتگی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ جان محمد نے ارشام کی بات کاٹتے ہوئے پکارا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس پکار میں؟ ٹھیک ہے ناصر، تم ابھی نکاح خواہ کا انتظام کرو، میں نکاح کروں گا۔ الفاظ تھے یا بم جو ناصر کے سر پر پھٹے۔ ناصر ہری اپ، جلدی کرو، ارشام نے ساکت کھڑے ناصر کو مڑ کر کہا۔ ناصر جو کہ ارشام کو اچھی طرح جانتا تھا،
शराब और शबाब इरशाम का ऐसी दो चीज़ों से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। औरत ज़ात से वो बेदख्ता था और शादी तो वो कभी नहीं करेगा। बस इस वर्दी से उसे मोहब्बत थी और यही उसकी बीवी। शादी के मुतल्लिक सवाल पर हमेशा उसका यही जवाब होता। और अब निकाह, मेरी दी, मेरी मिठी, तुझे अपने बाप का फैसला कबूल है ना? जान मोहम्मद ने पिदराना शफ़क़त से अपनी रोती हुई बेटी से पूछा। बाबा आप ठीक हो जाएं बस। सिसकियों में वो बस यही कह पा रही थी। कल सारा दिन आप बेसुध रहे हैं। परसों ही तो आपका ऑपरेशन हुआ। आप कभी ऐसे कमज़ोर नहीं पड़े ना। मुझे पढ़ने दिया क्यों? इतने कमज़ोर हो रहे हैं कि अगला जुमला उसकी सिसकियों की नज़र हो गया था और वो शायद कहना चाह रही थी कि मेरी शादी की भीख मांग रहे हैं। मुझे कबूल है ना? तुझे कबूल है ना मेरा फ़ैसला? दिल से। जान मोहम्मद ने उसकी बातें नज़रअंदाज करते फिर अपना सवाल दोहराया था और खुश्क होते होठों पर ज़ुबान फेरी। कबूल है बाबा, आपके पास ही तो है ये इख्तियार। आप जानते हैं आप जहाँ कहेंगे मुझे कबूल होगा। लेकिन इस बात में सर हिलाते वो बोली थी। इरशाम ने बस एक नज़र उस पर डाली। वो खुद को एक अनचाही ताकत में जकड़ा महसूस कर रहा था। बेबसी अरूज पर थी। अगर उसे अपनी जान देकर भी अपने वफादार सिपाही का एहसान चुकाना पड़ता तो वो दे देता। ये उसकी अना का सवाल था। वो सारी उम्र ज़मीर के बोझ तले जी नहीं सकता था कि जान मोहम्मद ने उसकी खातिर अपनी जान गंवा दी और फिर वो उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना कर पाया। वो अपनी नज़रों में गिर जाता और ये उसे मंजूर न था। अगले पौने घंटे के अंदर अंदर उनका निकाह हो चुका था। जान मोहम्मद के चेहरे पर आसूदगी नुमायां थी। इरशाम के दिल पर कोई बोझ न था, लेकिन उसकी रूज़ बंधन में बंध जाने के बाद जैसे पिंजरे में कैद फड़फड़ा रही थी। और फिर जान मोहम्मद के बेहद इसरार पर उसने फ़राक को शाम इरशाम के साथ उसके घर रवाना कर दिया था। नासिर ने वही कमरे में रह जाने की तसल्ली दी थी। दोनों को फ़राक किसी सूरत जान मोहम्मद को छोड़कर जाने पर तैयार न थी और ना ही ऐसा शाम भी चाहता था। वो बेहद थक चुका था और घर जाकर बाकी अफराद खाना का सामना करने का बिल्कुल मूड नहीं था। मगर जान मोहम्मद की एक ही ज़िद थी कि वो अपने शौहर के साथ जाए। वो अपनी बेटी को रुखसत होते देखना चाहता था। वैसे भी डॉक्टर मुकम्मल चेकअप कर गया था। वो आगे से बेहतर था। खून की ड्रिप उतार दी गई थी और फिर नासिर भी वहीं मौजूद था। एक कार्ड के साथ इफ़रा बेचैन दिल के साथ रोती हुई इरशाम के साथ रुखसत हुई थी। गाड़ी में भी वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। कब सोचा था कि उसकी ऐसे रुखसती होगी। इरशाम के अपने असाब शल हो गए थे। फ्रंट सीट पर बैठते वजूद से उसे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन ये वजूद अब उसके वजूद का हिस्सा था। उस पर भी इनकार मुमकिन नहीं था। घर आकर उसने सबको इकट्ठा किया और जल्दी जल्दी अपने निकाह के मुतालिक आगाह किया। जो जहाँ था वहीं सुन बैठा रह गया। और फिर जब उसकी चच्ची उल्टा सीधा बोलने लगी तो उन्हें चुप करवाता तनफन करता अपने कमरे में चला आया और जिस अनजान लड़की को वो वहीं छोड़ आया था उसे अपनी हैसियत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी और वो जो अपनी सोचों में गलता कल के उन्होंने वाक़यात याद कर रही थी एकदम हल्के से झटके पर अपनी सोचों से निकल आई। ड्रामा सेंटर सामने था। ब्लैक ग्लासेस डैशबोर्ड पर रखता गाड़ी से निकलकर वो उसकी तरफ आया था और गाड़ी का दरवाज़ा खोल गोया उसे नीचे उतरने का कह रहा हो। वो खामोशी से उतरी और आगे जाने के लिए कदम बढ़ाए। बाबा से मिलने की उसे बहुत बेचैनी थी। एक मिनट रुको। उसके बढ़ते कदमों को पीछे इरशाम की संजीदा आवाज़ ने रोक लिया। वो रुकी मगर मुड़ी नहीं थी। वो उसके हम कदम आकर बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि जान मोहम्मद तुम्हारे बाबा ने बज़िद होकर तुम्हारी रुखसती कल रात मेरे साथ की थी। हालांकि मेरा ये ख्याल था कि ऐसी हालत में तुम्हें उनके पास ही रहना चाहिए। हेल्प के लिए मैं अपने 2 कार्ड भी छोड़ देता और यही तुम्हारी ख्वाहिश भी थी, मगर वो नहीं माने। और उसकी वजह पता है क्या? उसकी खामोश सवालिया नज़रों को अपनी तरफ उठता देखकर उसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया और फिर बोला, इसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि अगले रोज़ जब उनकी बेटी और दामाद उनसे मिलने आए तो उन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख सकें। एक बाप के वो तमाम ख़दशात जो ये फ़ैसला करने के बाद उन्हें लाहक हैं, दूर हो सके। तुम्हारा ये उदास और रोता चेहरा उन्हें परेशान कर देगा। और मैंने तुमसे शादी का फ़ैसला इसलिए नहीं किया कि मेरी जान बचाने वाला मेरा मातहत मुझसे मांगी जाने वाली खुशी भी ना देख पाए। प्लीज़ खुद को थोड़ा रिलैक्स करो और चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। बातें करते वो दोनों जान मोहम्मद के कमरे के करीब पहुंच गए थे। वो उसे क्या बताता और जताता चाह रहा था कि सब सोचने का वक्त नहीं था। वो बस अपने बाबा को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए हथेलियों से अपने रुखसारों को रगड़ते वो मुस्कुराते आगे बढ़ी थी। जबीर शाम जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ थामे कमरे में दाखिल हुआ।
کمرے سے باہر موجود سپاہیوں نے مستعدی سے سیلیوٹ مارا تھا اور کمرے میں موجود ناصر جو جان محمد کے قریب کرسی پر براجمان تھا انہیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارشام کی جسارت پر وہ حیران ضرور ہوئی لیکن بس چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ جان محمد نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر اطمینان اترا۔ کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ ارشام نے قریب آ کر ناصر سے پوچھا۔ وہ افرا کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا جو تیزی سے اپنے باپ کے بیڈ کے قریب جا کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چہرہ لاغر اور زرد ہو رہا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ انہیں تکلیف ہو رہی تھی، وہ جان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر گیا ہے، کچھ میڈیسنز تبدیل کی ہیں، نرس ابھی لے کر آتی ہے۔ ناصر جو فون پر ارشام کو جان محمد کی حالت کے متعلق بتا چکا تھا اس کے سوال کا مقصد سمجھتے افراح کی تسلی کے لیے بولا، بابا آپ ٹھیک ہیں؟ باپ کی حالت پر افراح کا گلا رون چلا تھا۔ ہاں میری بچی، صاحب بہت اچھے ہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ جان محمد کے منہ سے بے ربط جملے ادا ہوئے تھے۔ وہ جو کچھ کہنا اور پوچھنا چاہ رہے تھے اپنی طبیعت کے پیش نظر پوچھ نہیں پائے تھے۔ جی بابا، ارشام واقعی بہت اچھے ہیں، سارے راستے مجھے تسلی دیتے آئے، آپ کے لیے بہت فکر مند تھے۔ افرا باپ کی نظروں سے ان کے سوالات کو جان گئی تھی، جبھی انہیں تسلی دی اور اپنا نام اتنی بے تکلفی سے افرا کے منہ سے سن کر ارشام نے یک بارگی اسے دیکھا تھا اور پھر جان محمد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم خوش ہو نا؟ بستر مرگ پر بڑے باپ کو کیا تسلی چاہیے تھی وہ شاید خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جی بابا میں بہت خوش ہوں، ارشام نے گھر جا کر سب گھر والوں سے میرا تعارف کروایا اور صورتحال کے بارے میں بتایا۔ سبھی بہت خوش، یہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، رات سے میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، بس دوپہر کو آئیں گے ان کے چچا آپ کی خیریت معلوم کرنے۔ افرا نے باپ کی پھر سے تسلی کروائی تھی۔ بس اسی لیے تو اس نے بھیجا تھا اپنی بچی کو رات ہی تاکہ صبح آ کر وہ اسے تسلی کروا سکے، اور موت سے ساری رات بھیک مانگ کر التجائیں کی تھیں کہ بس صبح تک مہلت دے دیں، وہ اپنی بچی کا آسودہ چہرہ دیکھ پائیں۔ صاحب آپ بہت اچھے، افرا یہ بہت اچھے ہیں، میں انہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، بہت نیک اور ایماندار ہیں، یہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے، مجھے یقین ہے۔ جان محمد نے ارشام کو دیکھتے ہوئے آخر میں پھر افرا سے کہا تھا۔ سانسیں اکھڑ رہی تھیں، نبض دھیمی ہو رہی تھی، مہلت کی گھڑیاں ختم ہو رہی تھیں۔ صاحب، جان محمد نے ارشام کو پکارا تھا جس نے جلدی سے ان کی بات نرمی سے ٹوکتے کہا، آپ مجھے ارشام کہیں پلیز۔ ارشام کی بات پر جان محمد اگھڑتی سانس کے ساتھ بمشکل مسکرا پایا تھا۔ ارشام بیٹا، میری بچی تمہارے حوالے، اس کا بہت خیال رکھنا، اسے ایک گھڑی بھی خود سے جدا نہ کرنا، وعدہ کرو بیٹا، وعدہ کرو۔ باپ کی بات پر افرا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے، وہ اپنی سسکیاں بمشکل دبا پا رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں انکل، میں ان کا خیال رکھوں گا اور یہ ہمارا رشتہ قائم رہے گا، میں انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ارشام نے جان محمد کی آنکھوں کی بجھتی جوت کو جلانے کی کوشش کی تھی اپنے جملوں سے، وہ ان کے بے حد قریب ان پر جھکا ہوا تھا۔ خوش رہو دونوں۔ بس ملاقات کا وقت ختم ہوا، موت نے صدا لگائی تھی، جدا ہونے کے سوا چارہ نہ تھا۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی، اگڑتی سانسیں تھم گئی تھیں، ہر سو سفید دھند تھی، کوئی تھا جو جان محمد کا نام پکارے اپنے ساتھ اسے لیے جا رہا تھا، جس کی مجال جو قدم پلٹ جائیں، اب تو اگلی منزل کی جانب سفر تھا اور حکم تھا تو طے کرنا تھا۔ بابا بابا، افرا باپ کی حالت پر متوحش ہوئی تھی، بے اختیار کھلی آنکھوں کو دیکھتے اس نے اپنے باپ کے کندھے کو ہلایا تھا۔ یہ آنکھیں کھلی تو تھیں لیکن شناخت کہاں گئی تھی، یہ تو جیسے افرا کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کے بابا اس کو ایسے کیوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کے بیچ ہر تعلق ختم ہو چکا ہو، وہ جو اس کی ہلکی سی آہ پر بے چین ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، وہ باپ آج اس کی آہوں سسکیوں پر متوجہ کیوں نہیں تھا؟ بابا ایسا مت کریں پلیز، کچھ بولیں۔ سوکھے ہونٹوں اور بہتے آنسوؤں سے اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کو ہلاتے ہوئے پکارا۔ ارشام نے غمزدہ چہرے کے ساتھ جان محمد کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی تھیں۔ نہیں نہیں پلیز میرے بابا کی آنکھیں بند نہ کریں، یہ ایک دفعہ بند ہو گئیں تو میرے چیخنے پر بھی نہیں کھلیں گی، مت بند کریں انہیں۔ افرا ارشام کے ہاتھ کو اپنے رستے ہاتھوں سے ہٹاتے چلائی تھی۔ ارشام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے، لیکن اس کی حالت قابل رحم تھی، وہ بس بے یقینی سے اپنے باپ کو ہلائے جا رہی تھی، بار بار انہیں اٹھنے کے واسطے دے رہی تھی۔ چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہو گیا تھا اس کا۔ بابا مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، میں کیسے رہوں گی، مجھے رات اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، بابا آپ جانتے ہیں
میں بلب جلا کر سوتی ہوں، اور اگر لائٹ چلی جائے تو کیا کروں گی؟ کون جلدی سے لائٹ جلائے گا؟ بابا اٹھ جائیں پلیز، آپ کی فرو کو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سر آپ ہی کو سنبھالیں، ناصر نے دھیرے سے ارشام سے کہا۔ دونوں جان محمد کی وفات پر افسردہ اور افراق کی حالت پر پریشان ہو گئے تھے۔ خود کو سنبھالو، وہ اس کے قریب آ کر بس یہی کہہ پایا تھا۔ وہ جا چکے ہیں، صبر کرو۔ اگلے جملے نے جیسے افراق کی حواس چھین لیے تھے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی تھی اور بار بار جان محمد کو ہلا کر اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ صبح ڈاکٹر جب جان محمد کا معائنہ کرنے آئے تھے تو انہوں نے ناصر کو جان محمد کی حالت اچھی نہیں بتائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا ارشام ناصر کا فون سن رہا تھا جب افرا پیچھے چلی آئی تھی۔ ناصر نے انہیں فوراً پہنچنے کو کہا۔ جان محمد آخری بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ پورا کمرہ افراق کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ارشام نے اسے آگے بڑھ کر تھامنا چاہا لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہ مچھلی جا رہی تھی، اس کے سینے پر کبھی سر مارتی اور کبھی باپ کے بے جان سینے پر سر پٹکتی۔ ناصر فوراً ڈاکٹر کو بلا لایا تھا اور ڈاکٹر کے اشارے پر نرس نے انجیکشن تیار کیا۔ جو ڈاکٹر نے ارشام کو کہا کہ وہ افرا کو پکڑے تاکہ نرس اسے انجیکشن لگا سکے۔ ارشام نے مچلتی افرا کو اپنے دونوں بازو میں جکڑ لیا تھا۔ نرس نے فوراً انجیکشن لگا دیا جس کے فوری بعد وہ بے جان ہونے لگی تھی اور پھر بے ہوش ہو کر ارشام کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ارشام نے اس نازک سی گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نرس کے پیچھے تیزی سے دوسرے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ایسے لمس سے کبھی آشنا نہیں ہوا تھا، عورت ذات سے وہ میلوں دور بھاگتا تھا۔ کجا کوئی اتنا قریب لٹاتے ہوئے اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکرائی تھیں۔ بڑی بادامی سی آنکھیں، بند پگوٹے سوجے اور لمبی بلکیں بھیگ کر جڑی ہوئی تھیں۔ چھوٹی لیکن کھڑی سی ناک جس پر بالکل چھوٹی سی سفید زرکون کی لو اور باریک گلابی ہونٹ جو اس وقت سختی سے بچے ہوئے تھے۔ بالوں کی موٹی سی چٹیاں جو اس نے سارے ہنگامہ آرائی میں اس کے سینے پر بے ترتیب پڑی تھی۔ اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی کمر کے نیچے سے نکالتے ہوئے اس نے عجیب سے احساسات سے دوچار اپنی منکوہا کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اس کے وجود پر سفید چادر گردن تک تان دی۔ سینے سے ایک آہ خارج ہوئی تھی۔ وہ جان محمد کے کمرے کی جانب پلٹ گیا تھا، ناصر کو چند ضروری ہدایات دیتے اور چند ضروری فون کرنے کے لیے۔ کچھ آوازوں سے ارشام کی گہری نیند ٹوٹ گئی تھی۔ کمرے میں ملکجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سامنے کھڑکی سے چاندنی کا چاند نرم خوشی روشنی ہر سو پھیلائے شاید اس کے کمرے کی آواز پر ادھر جھانک رہا تھا۔ ارشام کو کچھ احساس ہوا تھا۔ یکدم وہ کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ شاید موبائل دیکھتے دیکھتے کرسی پر ہی اونگ گیا تھا۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا، بس چند ایک آوازیں تھیں لیکن یہ آواز ان سے مختلف تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی اور کرا رہی تھی، ہلکے ہلکے اپنے سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ کچھ بتا رہی تھی، پھر اس کی کیفیت میں ہیجان نمایاں ہونے لگا تھا۔ اب وہ سر کو پٹکنے لگی تھی، وہ کسی کو بےتابی سے پکار رہی تھی۔ ارشام کو کچھ پل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ مت جائیں، اندھیرا ہے، بہت گہرا، مجھے کنویں میں مت پھینکیں، مت جائیں، وہ چلانے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں لیکن اس کا لاشعور پوری طرح سے بیدار۔ ارشام تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ سنو، کچھ نہیں ہوا، بے ربط ہو کر وہ بولا تھا۔ وہ کیا کرے اور کیا کہے؟ ایک پل کو اسے سمجھ نہیں آیا لیکن افرا کی حالت ہیجانی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی پٹکنے لگی تھی، جسم کو چھوٹے چھوٹے جھنکے لگ رہے تھے۔ ارشام نے تیزی سے ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا تھا جو وہ پٹکتے ہوئے لوہے کے بیڈ پر مارنے لگی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس طرح اس کے قابو میں نہ آ رہی تھی۔ دیکھنے پر بے حد خوفزدہ لگ رہی تھی اور کسی شدید کرب میں مبتلا تھی۔ وہ اسے اپنے آپ چھڑانے کے لیے جیسے زور لگانے لگی، ٹانگیں مچل رہی تھیں۔ ارشام نے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگ پر رکھی تھی۔ وہ اسے اپنے قابو میں کر کے اس کے جھٹکے روکنا چاہتا تھا اور وہ اس کے نازک سے وجود پر چھایا ہوا تھا، پر افرا کو اس بات کی خبر تھی۔ ناہوش وہ ہیجان میں چلا رہی تھی، مما مت جائیں، بابا کو لے کر مت جائیں، مجھے مت پھینکیں، میری بات سنیں۔ وہ پھر چلائی تھی، بس ریلیکس ہو جاؤ۔ ارشام نے نرمی سے اسے جکڑے سرگوشی کی تھی۔ کوئی نہیں پھینک رہا تمہیں، میں نہیں پھینکنے دوں گا تمہیں، بس مجھے پکڑے رکھو، ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نرمی سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ افرا کی دھمکنے کی طرح چلتی سانسیں تھمنے لگی تھیں اور پھر اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، جسم یکدم بے جان ہو چلا تھا۔ ارشام اس کی حالت سے پریشان ہو گیا۔
وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر ہٹا تھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اصل میں یہ نیند آور ادویات کے زیر اثر رہی ہیں۔ ان کے اعصاب بے حد تناؤ کا شکار ہیں، اسی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ہم انہیں اسی لیے خواب آور ادویات دے رہے ہیں تاکہ ہوش میں آ کر ان کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، جو ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ جس قدر تناؤ کا شکار ہیں، انہیں برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو فوراً بلا لایا تھا اور جس نے بے ہوش افرا کا چیک اپ کر کے کئی بات پھر دہرائی تھی۔ یہ ٹھیک ہیں، ڈاکٹر ارشام کو تسلی دیتا کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے ہی ڈیوٹی پر موجود نرس بھی ارشام کے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی تھی اور وہ کرسی پر ڈھیر ہونے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی سوچیں بے ربط تھیں۔ اس کے ہاتھوں پر ایک نازک سے لمس کا احساس اجاگر ہونے لگا تھا جس سے اس نے اپنی سوچوں کی طرح ہاتھوں کو چٹک کر دور کرنا چاہا۔ عورت ذات سوائے فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں۔ اس نے خود کو جیسے باور کروانا چاہا اور چاند یہ سن کر اپنی روشنی سمیٹتے کھڑکی کے دائیں کونے میں سمٹ گیا تھا۔ محبت نارسائی ہے، عذاب میں جدائی ہے۔ وہ جس کی خاطر کسی نے چھوڑا سارے زمانے کو، اس کے حصے میں آئی تنہائی ہے۔ رات کے گہرے سناٹے میں وہ اپنے دل کی بات پر پھر کاغذ کے صفحے پر نظم کی صورت میں اتار رہی تھی۔ دل بوجھل تھا، اداس تھا اور ایک ٹانگ تھی جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایک لاحاصل کی تلاش تھی اس کے اندر جو اسے کسی صورت چین نہیں لینے دیتی تھی۔ سوچیں پھر سے اکٹھی ہو کر لانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ جب بھی بھاری دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ اس دستک کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ جبھی نم ہوئی آنکھوں کو جلدی سے صاف کرتی رائٹنگ ٹیبل سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ جانتی تھی کہ اب وہ اس سے بات کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ یقیناً انہوں نے در سے جھانکتی ٹیبل لیمپ کی روشنی دیکھ لی تھی جو اس کے جاگنے کا پتہ دے رہی تھی۔ دھیمے سے اس نے دروازہ کھولا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اتنے سالوں میں نہ وہ اس سوال کو پوچھتے تھکے تھے اور نہ وہ ایک ہی جواب دیتی۔ جی بھائی، نیند نہیں آ رہی؟ رات کافی ہو گئی، سو جاؤ شاباش۔ دروازے سے باہر کھڑے ہی نرمی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے انو نے ہمیشہ کا کہا جملہ دہرایا اور اس نے ہمیشہ کی طرح فرما برداری میں سر جھکا کر دھیمے سے کہا تھا، جی بھائی جان، شب بخیر۔ واپسی مڑتے انہوں نے کہا تھا اور اپنی نوابی چال چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شب بخیر۔ ان کی پروقار شخصیت کے پیچھے تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اس نے جواب دے کر دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ کبھی کبھی غیر اور انجان لوگ آپ کو رشتوں کی قدر اور اہمیت سکھا دیتے ہیں۔ ناصر، میں نے تمہیں کوئی کام کہا تھا؟ تیز تیز قدم اٹھاتے اس نے اپنے ہم قدم دوست سے استفسار کیا۔ جی سر، ہو گیا ہے، وہ آپ کی کمرے میں منتظر ہیں۔ میں نے ٹریس کر کے اور ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، ناصر نے جھٹ جواب دیا تھا۔ گڈ۔ وہ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر اس کی منوہا آج تیسرے روز بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ آفس سے فارغ ہو کر وہ سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ نائلہ اور زبیر بھی وہیں موجود تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں نائلہ یا چچا جان ہسپتال میں رہتے تھے اور اس کے آنے کے بعد وہ کچھ دیر بعد چلے جاتے تھے۔ کل تو چچا جان رات یہیں رکنے کا کہہ رہے تھے تاکہ وہ گھر جا کر آرام کر سکے۔ 2 راتوں سے وہ یہیں قیام پذیر تھا اور صبح اس کا ماتحت سپاہی استری شدہ اس کی یونیفارم لے آئے تھے اور وہ یہیں سے تیار ہو کر آفس چلا گیا تھا۔ ناشتہ، لنچ اور ڈنر ہمیشہ گھر سے بن کر آتا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا، یہ جلد ہی سنبھل جائے گی، ہم جلد گھر آ جائیں گے۔ آپ جائیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنے چچا کو جواب دے دیا تھا اور کچھ پوچھتے پوچھتے چپ کر گیا۔ بھائی جان کو تمام صورتحال سے آگاہی ہے، تمہارے بارے میں فکر مند ہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ آج رات میں یہیں رک جاؤں اور تم گھر جا کر آرام کر لو۔ دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ بیٹی کو چچا جان کی بات کاٹتے وہ جلدی سے گویا ہوا۔ نہیں، ہم جلد ہی گھر آ جائیں گے، مل لیں اس سے۔ چچا کو کل رات اس نے یہی جواب دیا۔ نائلہ اور زبیر اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور ساتھ ہی صوفے پر نائلہ کے قریب بیٹھی ایک متوسط گھرانے کی ادھیڑ عمر خاتون نے بھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چہرے کے تاثرات پریشان کن تھے اور آنکھیں روئی روئی تھیں۔ اوکے ارشام، ہم چلتے ہیں۔ سلام کا جواب سر کی جنبش سے دے کر وہ خاموش کھڑا رہا۔ ماتھے پر شکن اور آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ زبیر نائلہ کو لیے ارشام سے کہتا باہر نکل گیا تھا جس کا جواب اس نے سر کے اشارے سے ہی دیا۔ نرس اس کی خبر پا کر مستعدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ کوئی امپروومنٹ، بہتری؟ نرس سے اس نے اپنی کیپ اتارتے پوچھا۔ جی سر،
کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئی تھی، لیکن پھر چیخنے چلانے لگی۔ تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انجیکشن لگا دیا ہے۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ سوال پھر سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ اور وہ خاتون ہنوز کھڑے تھے۔ راؤنڈ پر ہیں سر، بس آ ہی رہے ہیں، نرس نے تھوک نکلتے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، نرس کو اس نے جواب دیا تھا، اور پھر وہ صوفے کے قریب آتے خاتون سے مخاطب ہوا۔ آپ اے سی آئی جان محمد کے ہمسائے میں رہتی ہیں؟ جی جناب، ابھی کچھ دیر پہلے وہ ناصر صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا سب کچھ اور کہا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ قدرے پریشان اور دکھ بھرے لہجے میں انہوں نے جواب دیا۔ آپ تشریف رکھیں۔ سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ادھیڑ عمر خاتون کو بھی بیٹھنے کا کہا، جو وہ جلدی سے بیٹھ گئی تھیں۔ ناصر سے میں نے کہا تھا کہ وہ تمام صورتحال سے آگاہ کریں۔ آپ شاہ جان محمد کے آپریشن کے وقت بھی اس کے ساتھ موجود تھیں۔ بات کا آغاز کرتے ہوئے اس نے افراح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، جب فون پر افراح کو اطلاع ملی تھی اور پولیس گاڑی آئی تھی اسے ہسپتال لے جاتے، تب اس نے مجھے ہی سب بتایا تھا، اور میں اس اکیلی بچی کو یوں ہسپتال کیسے آنے دیتی، اسی لیے ساتھ آئی تھی، رہتی بھی ان کے ساتھ۔ لیکن میرا 7 سال کا پوتا چھت سے گر گیا اور ٹانگ تڑوا بیٹھا، بس اس کی پریشانی میں دوبارہ نہیں آ پائی اور نہ فون کر پائی۔ وہ تو آج ناصر صاحب گھر آئے اور جان محمد کے انتقال اور تدفین کا بتایا۔ دل بہت دکھی ہے میرا اس بچی کے لیے، تنہا رہ گئی بھری دنیا میں۔ خاتون کافی باتونی معلوم ہوتی تھیں، ارشام کے نرم انداز سے اب وہ پرسکون ہو کر بولنے لگی تھیں۔ دیکھیں، آپ کو میری اور اس کی شادی کا تو علم ہو چکا ہوگا۔ انہیں اپنے باپ کی وفات کا بہت صدمہ ہے اور میں ان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ تو جو ڈرائیور اس روز میں نے جان محمد کے گھر گاڑی سمیت بھجوایا تھا، اس کے گھر والوں کو اطلاع کرنے کے لیے وہی ڈرائیور آج ناصر کو آپ کے پاس لے کر گیا، تاہم اس کے متعلق کچھ جان سکے، اس کے کوئی رشتہ دار وغیرہ جس کا آپ کو علم ہوتا کہ ہم انہیں بلوا سکیں۔ اپنی شادی کے متعلق جھجک کر بات کا آغاز کرتے ہوئے ارشام نے پوچھا تھا، اور خاتون کو یہاں بلانے کی وجہ بیان کی۔ نہیں بیٹے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، خاتون نے ٹھنڈی آہ بھرتے جواب دیا۔ کوئی رشتہ دار نہیں؟ ارشام نے حیرت سے سوال کیا اور مزید گویا ہوا، ان کی والدہ؟ ارے بیٹا، 2 سال ہوئے اسے فوت ہوئے، باپ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ خاتون جھٹ بولی تھیں اور پھر بولتی چلی گئیں۔ تقریباً 20 سال سے یہ لوگ اسی محلے میں رہ رہے ہیں اور ہم بھی شروع سے یہیں کے مکین تھے، کافی آنا جانا تھا جان محمد کی بیوی کا ہماری طرف، بیٹی بنایا تھا میں نے اسے، اس نے بھی ماں کہا نہیں، ہمیشہ سمجھا بھی مجھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں ہم۔ میری 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے جان محمد اور اس کی بیوی بانو۔ بانو بس ایک رات سوئی اور پھر چنگی بھلی، لیکن صبح نہ اٹھی۔ ماں اور بیوی کی اچانک موت نے باپ بیٹی کو بڑا دکھ دیا تھا، بڑی مشکل سے سنبھلی تھی افراح، تب بھی بہت بڑا دکھ جھیلا تھا اس نے، میری بچی، اور اب باپ کا غم، یہ حالت تو ہونی ہی تھی اس کی۔ خاتون بات کرتے کرتے رو پڑی تھیں۔ ان کی والدہ یا جان محمد کے بہن بھائی، رشتہ دار وغیرہ؟ ارشام نے سینے سے سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، کوئی نہیں ہے ان کا، جان محمد بانو کا تایازاد تھا، صادق آباد سے آگے کوئی بہت دور گاؤں ہے جہاں کے یہ رہنے والے تھے، بس جان محمد کے بھائی کی گاؤں میں کسی سے لڑائی ہوئی اور یہ بات بڑھتے بڑھتے دشمنی تک جا پہنچی، دونوں خاندان اس لڑائی کی لپیٹ میں آ گئے اور دشمنوں نے سب کی جانیں لے لیں۔ افراح سے بڑا 5 سال کا بھائی تھا اس کا، وہ بھی اس دشمنی کی نظر ہو گیا، بس کسی نہ کسی طرح جان محمد بیوی اور بیٹی کو چھپا کر اور بچا کر یہاں بہاولپور لے آیا، یہیں پر پولیس کی نوکری کر لی، اور پھر پلٹ کر یہ لوگ اس گاؤں نہیں گئے۔ بعد میں جب دونوں خاندانوں میں صلح ہو گئی تو جو کوئی بچے کچے رشتہ دار تھے جان محمد ان سے 1-2 سال بعد مل آتا تھا، لیکن نہ وہ لوگ اس کے گھر آئے اور نہ ہی کبھی جان محمد افراح اور بانو کو لے کر گیا۔ بانو میری بیٹی بنی ہوئی تھی، سارے دکھ وہ مجھ سے کہتی تھی، اسنی نے بتایا مجھے یہ سب جب میں نے پوچھا تھا کہ کبھی ان کے گھر کوئی ان کا رشتہ دار آتا جاتا نہیں دیکھا۔ خاتون نے عادت کے مطابق تفصیل سے جواب دیا، اور ارشام بس بھویں اچکا کر رہ گیا۔ ان کی کوئی منگنی یا رشتہ وغیرہ؟ دل کی کھوج زبان پر چلی آئی تھی اور ارشام کے، نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو افراح یونیورسٹی پڑھ رہی ہے۔ کہا ضرور ہوا تھا رشتے کے متعلق جان محمد نے مجھ سے، لیکن ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا۔ بانو کے جانے کے بعد جان محمد بہت پریشان رہنے لگا۔
افراح کی وجہ سے ڈیوٹی پر اسے دیر ہو جاتی تھی یا نائٹ شفٹ ہوتی تھی تو میں ہی افراح کے پاس آ کر رہتی تھی۔ میرا بیٹا اور بہو بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ افراح کا امجد کے لیے یہ پانچویں بہن ہے، خاتون نے جواب دیا۔ اسی دوران افراح کے بے خبر وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ نیم غنودہ آواز میں کرا رہی تھی۔ آواز سن کر خاتون فوراً اس کے قریب جا پہنچی۔ میری بچی، کیسے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تجھ پر۔ مجھے کیا خبر تھی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ منوس ماری اختر نے ایسی مت ماری اور ہسپتال میں رہتے ہوئے میں تجھ سے غفلت برت گئی۔ زبیر سے پوچھتی کہ افراح کا فون نہیں آیا کیا؟ کیا کیا بھی تھا اس نے ایک دو بار، پر تیرا فون بند تھا۔ افراح ہوش میں آ گئی تھی اور اب گمسم نظروں سے پہچانتے ہوئے ان کی بات سن رہی تھی۔ افراح میری جان، میں تیری نانی نسرین، کیسی ہے میری بچی؟ خاتون نے شفقت سے افراح کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے محبت پاش لہجے میں پوچھا تھا۔ نانی نسرین؟ افراح نے آنکھیں جھپکتے ان کے الفاظ دہرائے تھے۔ وہ اب مکمل ہوش میں تھی اور پھر دماغ میں یاد کا کندا لپکا تھا۔ نانی بابا چلے گئے، اماں چلی گئیں، سب چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے سب نانی۔ افراح روتے ہوئے بولی تھی اور نانی نسرین نے اسے جھک کر اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ یہ کافی رقت آمیز منظر تھا۔ وہ دونوں بس روئے چلی جا رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ناصر کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں اور پھر شام کے اشارے پر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر فوراً چلا آیا تھا۔ یقیناً اسے اے ایس پی اور ارشام کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ پہلے ہی ادھر آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے افراح کو یوں بلکتے دیکھا تو وہ ارشام کی طرف چلا آیا اور بولا، آئی تھنک شی از اوکے ناؤ سر۔ میرا خیال ہے یہ اب ٹھیک ہیں۔ انہیں رو لینے دیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر میں آ کر ان کا مکمل چیک اپ کرتا ہوں۔ اگر انہیں اس دوران دوبارہ گیٹس پڑے تو مجھے فوراً بلا لیجیے گا۔ اوکے، وہ ارشام نے مختصر جواب دیا اور ڈاکٹر چلا گیا۔ ساتھ ہی ناصر بھی ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ ارشام صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کافی دکھ بھری کہانی معلوم ہوئی تھی محترمہ کی۔ ارشام نے دل میں خود سے کہا، تو کیا یہ رشتہ ہمدردی کی بنا پر استوار ہو سکے گا؟ دل نے پوچھا تھا، جواب نفی میں تھا۔ یہ رشتہ محض جان محمد کا احسان چکانے کے لیے ان کی خواہش پر بنا تھا اور بس یہیں تک ہی رہ سکتا تھا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے اس نے بلکتی افراح پر ایک نظر ڈالی اور پھر پھیر لی تھی۔ نظریں تو وہ بھی پھیر لینا چاہتی تھی اس ظالم اور سفاک حقیقت سے جس کا اسے آج سامنا کرنا پڑا تھا۔ دل غم اور غصے کی شدت سے بوجھل اور بے چین تھا۔ بے چینی، یہ اذیت اسے مارے ڈال رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بار بار وہ خود سے یہی سوال کرتی تھی اور جواب نہ پا کر اس کی نفرت اور غصہ بڑھنے لگتا۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ تھا جس نے اس کے دل کی دنیا اکھاڑ دی تھی۔ آرام سے نائلہ نے افراح کو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا۔ میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں، آرام کرو اور رونا بالکل نہیں ہے۔ جاتے جاتے نائلہ نے انگلی اٹھا کر نصیحت کی تھی جس پر افراح نے پھیکی سی مسکان کے ساتھ ہلکے سے سر ہلا دیا تھا۔ نائلہ کے جاتے ہی ارشام اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا تھا اور سامنے بیڈ پر نیم دراز افراح کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ نائلہ بھابی مجھے زبردستی ادھر لٹا گئیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ صوفے پر مجھے بٹھا دیں۔ افراح کو شاید اس کے دل کی خبر تھی اور اس کی آہٹ پر آنکھیں کھول لیں تو جھٹ وضاحت دی۔ وہ اول روز سے اس کمرے میں اور کمرے کے مالک کے دل میں اپنا مقام جان گئی تھی۔ ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ صوفے پر جانا چاہ رہی تھی جو صوفہ نما سنگل بیڈ کی طرح تھا۔ ٹھیک ہے لیٹی رہو، میں ادھر سو جاؤں گا، ارشام نے جلدی سے کہا۔ افراح سنی انسنی کیے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور شدید چکر آنے کے باعث گرنے لگی تھی۔ جب دو مضبوط مردانہ ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا، ایک پل دل کی دھڑکن رک گئی اور آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا تھا۔ سبھی پیشانی پر ننھے قطرے پھوٹ پڑے تھے۔ ارشام جو افراح کو کچھ سخت جملہ کہنے لگا تھا، اس کی حالت دیکھ کر اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے جلدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے لبوں کے قریب کرتے بولا، پانی پیو۔ افراح نے دو گھونٹ بھر کر منہ پرے کر لیا تھا۔ مجھے یہ بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں، جب میں نے کہہ دیا کہ ادھر سو جاؤں گا تو کیوں اٹھ رہی تھی؟ لہجے کی سختی پر قابو پاتے ہوئے بولا، عورت ذات ہوتی ہی ہٹ دھرم ہے، دل نے کہا تھا۔ آپ کو اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی، اسی لیے، دھیمے سے جواب دیا تھا۔
اور ارشام اس کے جملے پر چونک گیا تھا۔ پہلے کے احساسات اڑن چھو ہو گئے تھے۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ دل سے پوچھا تھا۔ اس روز جس طرح بے ترتیب ہو کر آپ یہاں سوئے تھے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ دل کے بجائے افرا نے ہی جواب دیا۔ آنکھیں کس سوچ سے بھر آئی تھیں؟ شاید اسے اپنا گھر یاد آیا تھا۔ ارشام کو اس کے کرب کا ادراک ہوا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح اس اذیت سے دوچار تھی۔ اپنوں کے دور ہو جانے کی اذیت بہت دردناک ہوتی ہے، چاہے وہ مر جائیں یا آپ کے لیے زندہ مر جائیں، دکھ تو ہوتا ہے نا۔ پلیز مجھے وہاں ریسٹ کرنے دیں، آنسو کو پیتی وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ ارشام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھنے میں مدد کی تھی۔ میں خود چلی، میں نے کہا نا، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں۔ اب کی بار اس نے نرمی سے ٹوکتے افرا سے کہا اور صوفے پر لا کر بٹھا دیا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کس طرح کہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارشام جو افرا کے قریب کھڑا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر نکل کر اس نے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی افرا کو اس کے بیڈ کی بجائے صوفے پر دراز دیکھے۔ کیوں؟ دل کے سوال کو اس نے یکسر نظر انداز کر کے نائلہ کی طرف دیکھا تھا، جو گلاس میں فریش جوس بنا کر لائی تھی۔ یہ افرا کو پلا دیجیے گا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کافی کمزور ہو گئی ہے، آج کے دنوں سے جوس وغیرہ ہی دینا ہے، کل سے ہلکی پھلکی نرم غذا۔ نائلہ نے ٹرے ارشام کی طرف بڑھاتے کہا۔ جی۔ ٹرے تھام کر وہ پلٹنے کو تھا جب نائلہ نے جھٹ پکارا، وہ ارشام بھائی! تایا جان اور باقی سب گھر والے بھی افرا سے ملنا چاہ رہے ہیں، تعزیت وغیرہ بھی کرنی ہے۔ ارشام کے لیے دیے انداز کی وجہ سے اس گھر کے سبھی مکین اس سے خائف رہتے تھے، اسی لیے نائلہ نے قدرے جھجک کر اپنا مدعا بیان کیا۔ ابھی رات کافی ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوائی دی تھی، وہ اس کے زیر اثر ہے، صبح مل لیں سارے، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ پاپا کے کمرے میں ارشام نے نائلہ سے کہا اور پلٹ گیا تھا۔ جواب سنے بغیر شاید اسے سننے کی ضرورت نہیں تھی، نائلہ اس بات میں سر ہلاتی مڑ گئی تھی، اس کا پیغام باقی سب کو بتانے، جو اس وقت ارشام کے پاپا کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ باقی سب کون؟ چچا اشفاق، زبیر اور تایا جان، باسط، چچی رخشندہ اور نور کو کسی اور کو اتنی اہمیت دینا بالکل پسند نہیں تھا، تو وہ روز نائلہ وغیرہ کے ساتھ اسپتال جانے سے بھی ناک منہ چڑھاتی تھیں۔ اگر تایا جان کا لحاظ نہ ہوتا تو جو باتیں اسے ڈھکے چھپے انداز میں سنائی جاتی تھیں، دو ٹوک انداز میں بیان کی جاتیں، کسی پرائی لڑکی کے لیے بھلا اتنا خجل خراب ہونے کی کیا ضرورت؟ ایک رات موصوف محترمہ کو اٹھا لانے کے بیوی ہے، ابھی نکاح ہوا ہے اور ہم سب مان لیں، اور ایک رات اس کی۔ بس چپ کر جاؤ، چچا اشفاق نے صبح ناشتے کی میز پر بڑبڑاتی بیوی کو اگلا جملہ کہنے سے باز رکھتے خاموش ہونے کو کہا، جس کا غصہ انہوں نے میز پر چائے کا کپ پٹکتے نائلہ پر نکالا تھا۔ اور تم اگر آج شام تک موصوف اپنی بیمار بیوی کو ہسپتال سے لے کر آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کل سے تم تیمارداری کے لیے نہیں جاؤ گی۔ بھئی حد ہو گئی، چوتھا دن ہے محترمہ، میاں صاحب کے ساتھ صبح کی ہسپتال جاتی ہیں اور شام کو پلٹتی ہیں، گھر نوکر چاکر کو دیکھ دیکھ کر میں اکیلی ہلکان ہو جاتی ہوں۔ نور تو بچی ہے، کیسے سنبھال سکتی ہے اتنے بڑے گھر کی ذمہ داریاں؟ جی، نائلہ نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ بیٹا بھائی جان کے کمرے میں ناشتہ بھجوا دیا ہے اور لنچ پیک کر لیا ہے۔ جی چچا۔ چچا اشفاق نے نرمی سے نائلہ کو مخاطب کیا تھا۔ بیوی کی تلخ اور تلخ کلام کے آگے انہوں نے اپنے نرم رویے اور جملوں کا بند باندھا تھا، جو کبھی تو کامیاب ہو جاتا اور کبھی سیلابی ریلے کے آگے تنکوں کی طرح بہہ جاتا۔ جی سب کر لیا ہے، نائلہ نے فرمانبرداری سے مختصر جواب دیا۔ سمیر اور نور ابھی تک سوئے ہوئے ہیں؟ زبیر نے پوچھا تھا۔ سوال ماں سے تھا، لیکن جواب بیوی سے موصول ہوا۔ جی۔ چلیں پاپا، زبیر نے اس بات میں سر ہلا کر باپ سے پوچھا تھا، اور ان کے سر ہلانے پر وہ لوگ ہسپتال جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے وہ نائلہ کو ہسپتال چھوڑتے، پھر اپنے آفس آتے۔ چچی رخشندہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ نائلہ صبح کی باتیں سوچتی تایا جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔